बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं तौसीफ़ सैयद और हमारा आज का व्लॉग बहुत इंतहाई अहम है। आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी, कनाडा पाकिस्तान। 15 मार्च का आगाज़ रात 12:30 बजे और पाकिस्तान में सुबह के 9:30 बज रहे हैं और कई अहम ख़बरें इस ख़ित्ते में डेवलपमेंट थी, वो अपने नाज़रीन से हम शेयर करते हैं। सबसे एक अहम खबर तो यह है कि जी बगदाद में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो फौरी तौर पर इराक़ छोड़ दें, क्योंकि अमरीकी हुकाम को भी अंदाज़ा हो गया है कि वहाँ पर जो ईरान में और उससे मुंसलिक जो अस्करियत पसंद हैं वो उनके लिए एक बड़ा ख़तरा है और अवामी सलामती के लिए भी वो कहते हैं कि जी एक बड़ा ख़तरा है। तो यहाँ हमले अमरीकी शहरियों, अमरीकी मफादात, बिल्डिंग्स और बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। तो इराक़ में जो लोग रुकने का इरादा रखते हैं उन अफराद पर अमेरिका के हुकाम ने ज़ोर दिया है कि वो इस हवाले से गौर व फ़िक्र करें। और हफ़्ते के रोज़ आपको पता है कि जी होने वाले हमले में सफारत खाने की इमारत को निशाना बनाया गया था। अभी उसकी तफसीलात अमेरिका ने नहीं बताई, क्या कोई जानी नुकसान हुआ है, लेकिन खामोशी है उस तरफ से। मैंने कहा आपसे ये ख़बर हम शेयर करते हैं। इसके अलावा जो ख़बर है वो ये है कि जी कुवैत की वज़ारत दिफ़ा ने अपने एयर बेस पर ड्रोन्स हमलों और उसके नतीजे में 3 फ़ौजी एहलकारों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। तो अब कुवैती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक उसके फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने 7 ड्रोन्स का सुराग भी लगाया, यानी उन्हें रोका, और जिसमें से 2 ने उनकी एयर बेस को निशाना बनाया और हमले के नतीजे में बेस के जो इतराफ़ हैं, क़ुर्ब व जवार है, उसको नुकसान पहुँचा है। वहाँ पर भी आपको पता है कि जी 2 रोज़ पहले कुवैत के फ़िज़ाई अड्डे को भी निशाना बनाने की खबर सामने आई थी। और पासदारा ने इनकलाब ने अपने बयान में कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट है, उसमें अमरीकी अफवाज के ठिकानों को निशाना बनाने का बयान भी जारी किया था। पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से वाबस्ता एक बड़ी अहम उनकी एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उनका मुल्क तवानाई की तनसीबात पर किसी भी हमले का जवाब खित्ते में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाकर देगा। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि जी अभी हम ईरान के ऊपर इतनी शदीद बमबारी करेंगे, यानी हर रोज़ वो एक नई धमकी देते हैं और एक नया आइडिया देते हैं कि जी हम ईरान पर ये करेंगे, फिर उसके जवाब में ईरान भी अपनी दिफाई पॉलिसी कह लें या हिकमत अमली कह लें, उसके हवाले से कुछ बयानात ज़रूर देता है। तो आपको पता होगा कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम फिर जो हमारी फ़ौज है वो खित्ते में अमरीकी कंपनियों या उन कंपनियों को निशाना बनाएंगी जिनमें अमरीका के मफादात हैं, हिस्से हैं, और हम यकीनी तौर पर उन हमलों का जवाब देंगे, लेकिन एहतियात से काम लेंगे और ताकि गुंजान आबाद लोगों को, इलाक़ों को नुकसान ना हो। वहाँ पे जो गुंजान आबाद होता है इलाका, ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होने का एक बड़ा ख़दशा होता है। तो ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी अमरीकी फ़ौज की जानिब से खारिग जज़ीरा जो है उनका बड़ा इम्पोर्टेंट जज़ीरा है, उसको निशाना बनाने के चंद घंटे के बाद उन्होंने कहा है कि जी ईरान के तेल की बरामदात का जो 90% है इस जज़ीरे से गुज़रता है। तो ईरान के लिए जज़ीरा बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली जोग्राफियाई तौर पर अमरीका को अंदाज़ा हो गया है और वो इस जज़ीरे पर ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है। बेपनाह उन्होंने मिज़ाइल भी फेंके हैं। ईरान ने तस्लीम तो किया है कि वहाँ पे मिज़ाइल फेंके हैं। और इसके बाद आपको हम बताएं कि इसराइली फ़ौज ने मगरबी ईरान के शहर तबरेज़ के एक सनती इलाके को, लोगों को वहाँ से इनखला की वार्निंग जारी की है। इसका मकसद है कि तबरेज़ के इलाके में इंतहाई कोई हसास और अहम तनसीबात हैं और उधर आबादी भी है। तो इसलिए इसराइल ने कहा कि जी आबादी, वैसे तो वो इसका ख्याल नहीं करता, ख़ास तौर पर गज़ा में भी और ईरान में भी, लेकिन ये वार्निंग देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जाए ताकि हुकूमत को परेशानी हो और लोग वहाँ से इनखला करें और मूव कर जाएँ। अब इसराइली फ़ौज ने इस इंतबाही पैगाम के साथ
انخلا جو ہے اس کے علاقے کا نقشہ بھی باقاعدہ جاری کیا، اور پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اگلے چند گھنٹوں میں اس علاقے میں اپنی کارروائیاں شروع کرے گی، اور یہ حملہ تہران میں ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو، جو ان کا فوجی انفراسٹرکچر ہے، اس کو نشانہ بنائے جانے والی کارروائیوں جیسا ہوگا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے جو کارروائیاں کی تھیں یہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جی لوگ اپنی حفاظت کی خاطر فوری طور پر یہاں سے چلے جائیں، اور وہاں رہ جانے والے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ادھر جنوبی لبنان سے ایک رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں ایسے اہداف کو نشانہ بنایا گیا جن کا براہ راست حزب اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ لبنان کی ایک وزارت نے کہا ہے کہ برج قلوبہ قصبے میں ڈاکٹروں اور نرسز سمیت طبی عملے کے کم از کم 12 ارکان اس وقت مارے گئے جب قصبے کے بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل نے سڑکوں، پلوں سمیت دیگر شہری انفراسٹرکچر پر بھی بمباری کی ہے، اور اسرائیل نے جنوب میں انخلا زون کا ایک حجم جو ہے تقریباً 2 گنا کر دیا، اور مزید لاکھوں افراد کو شمال کی جانب نقل مکانی کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ یعنی ایران کے ساتھ ساتھ اب لبنان پر بھی بمباری ہو رہی ہے، اور آپ کو ہم نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ 700 سے 800 کے قریب لبنان میں بھی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور کئی ہزار لوگ زخمی بھی ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ ناممکن ہے، اس کی کوشش ہے کہ ہم ان علاقوں پر پہلے بمباری کریں، اور اگر جنگ ہو تو ہم ان علاقوں پر قبضہ کریں، کیونکہ امریکہ اس وقت ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، پیسہ بھی اور اسلحہ بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کے بہکاوے میں اور بہلاوے میں آ چکا ہے، اور جو وہ نیتن یاہو کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس نے کہا اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ابھی خطرہ یہ ہے کہ ایجپٹ اور اردن، دریائے اردن کی جنوبی جانب بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اور جنوبی لبنان میں بتایا گیا ہے کہ تناؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور بظاہر اسرائیل اور حزب اللہ دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جس کے باعث یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تنازع کئی مزید 1-2 مہینے اگر طول پکڑ لیا تو ان ملکوں کی تو معیشت برباد ہوگی، پورے مشرق وسطیٰ، ایشیائی ممالک اور پوری دنیا کی۔ ظاہر ہے جو امیر ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، اسکینڈینیوین ہیں، وہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن جو غریب ممالک ہیں، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے، اس میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور جو دیگر سارک ممالک ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ اب ایران نے کہا ہے کہ جو اس کے تیل اور توانائی کے جو بنیادی ڈھانچے ہیں ان پر کوئی حملہ جو ہوگا، خطے میں ہم امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی تیل کمپنیوں کی تنصیبات پر حملے کا باعث بنے گا۔ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ بھائی آپ اگر تیل اور توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر حملہ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب دیا جائے گا؟ وہ بھی ظاہر ہے تیل کی کمپنیوں کی تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ تو ایران کی مسلح افواج کی جانب سے ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی افواج نے جزیرہ، جو بڑا انتہائی اہم ہے، آپ کو بتایا ہم نے، جزیرہ خارق پر تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ خارق ایک ایرانی جزیرہ ہے جو اس کے تیل کی برآمدات کے لیے بڑا اہم ہے، اور ایران سے برآمد کیے جانے والے خام تیل کا 90% حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ تو یہ ایران کی لائف لائن ہے۔ ایران کو یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، اپنی سیکورٹی کو بھی، اپنے میزائل سسٹم کو بھی، اپنی افواج کو بھی، اور امریکہ کے۔ ایران کے لیے اصل میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اس کے پاس انٹرسیپٹر نہیں ہے، یعنی ایران حملہ تو کر سکتا ہے، روک نہیں سکتا۔ اسرائیل کے پاس حملہ کرنے کا بھی پورا پلان ہے، ایئر فورس ہے، امریکہ کی ایئر فورس اور بم اور رقم ان کے پاس ہے، ہیوی اماؤنٹ ان کو دی گئی ہے۔ تو ایران صرف دفاع کرنے کے پر مجبور ہے یا ان پر میزائل اٹیک کر رہا ہے۔ اگر ایران کے پاس بھی کوئی دفاعی نظام ہوتا، اگر روس سے لیا ہوا ہوتا یا چائنا سے لیا ہوا ہوتا، تو وہ اس کو روکتا، تو ایران کی
پوزیشن مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب ایران کی جانب سے میزائل اور جو ڈرونز کے بڑھتے حملوں کے بعد اسرائیل کے پاس میزائل روکنے والے جو انٹرسیپٹر ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ اس کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹر بہت کم رہ گئے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کی کم انٹرسیپٹر سلائس سے کئی مہینوں سے آگاہ ہے، اور اسرائیل نے لبنان کی ساحلی پٹی پر سویلین ٹرکس کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اور ایک عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں 15 روز میں ایران میں 1000 افراد شہید ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 773 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں اموات صرف 14 ہوئی ہیں۔ ایرانی حملوں میں 11 امریکی فوجی مارے گئے ہیں، اور یو اے ای میں 6، سعودی عرب میں 2، عراق میں 26، کویت میں 6، عمان میں 3 اور بحرین میں 2 افراد جہاں باق ہوئے ہیں، جو امریکی فوج کے لوگ تھے جو یہاں ڈیوٹی کر رہے تھے یا بیسس پہ موجود تھے۔ ایک اور بھی خبر اہم ہے کہ جی ایک ریت کا جو طوفان ہے وہ تیز ہواؤں اور گرد و غبار نے غزہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ طوفانی ہواؤں سے بے گھر فلسطینیوں کے بیچاروں میں خیمے اکھڑ گئے ہیں، اور وہ شدید پریشانی میں ہیں، اور جو این جی اوز ان کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کے لیے بہت مشکل آ گئی ہے، اور غزہ کے جو رہائشی ہیں ان کو سانس کی بیماریاں اور کئی دیگر مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں زندگی مشکل ترین بنا دی ہے اسرائیل نے۔ غزہ میں فلسطینی پہلے ہی طبی سہولتوں کی کمی کا شکار ہیں، خراب رہائشی حالات ہیں، پانی پینے کا ان کے پاس بہت کم ہے یا صاف نہیں ہے، اور ادویات نہیں ہیں، خوراک کی کمی ہے، چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ تو اسرائیل میں بھی شدید گرد و غبار کا طوفان جو ہے وہ ہوا کی رفتار 62 میل فی گھنٹہ تک پہنچ گئی ہے، اور شدید دھند اور ریت کے طوفان نے اسرائیل کے بیشتر حصے لپیٹ میں لے لیے، اور جنوبی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بجلی بھی معطل ہو چکی ہے۔ اور پاکستان کے فوج کے جو ترجمان ادارہ ہے ISPR، اس کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے چند ڈرونز کے ذریعے راولپنڈی، کوہاٹ اور کوئٹہ میں حملہ کیا، جو اپنے مطلوبہ اہداف تک نہیں پہنچ سکے۔ پاکستان نے ان ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل ٹیکنالوجی کے ذریعے روکا، تاہم ان ڈرونز کے ملبے کے نتیجے میں کوئٹہ میں 2 بچے جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں 1 شہری زخمی ضرور ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں کا مقصد عوام میں خوف پیدا کرنا اور ہمیں دہشت گردانہ ذہنیت کی یاد دلاتا ہے، جس کے ذریعے افغان طالبان کی حکومت چلتی ہے۔ ISPR نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان کی بہت مدد کی تھی، اور افغان طالبان نے پاکستان کے جو TTP ہے ان کو بھرپور سپورٹ کی، اسلحہ دیا، ان کو اپنے ہاں پناہ دی، اور انہوں نے کہا بیان میں ISPR نے کہا کہ جی ان حملوں کا مقصد ظاہر ہے خوف و ہراس تو پیدا کرنا ہے۔ ایک طرف وہ افغان طالبان عالمی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مظلومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپنی دہشت گرد پراکسیز جو ہیں ان کی، اور پھر اب ڈرونز کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ پاکستان نے عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، پاکستان نے تو ان کے دفاعی جو مراکز ہیں یا دہشت گردی کے مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ تو ISPR نے یہ نہیں بتایا کہ کوہاٹ، کوئٹہ اور راولپنڈی میں کن مقامات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ عام ڈرون تھے اور انہیں الیکٹرانک آلات کی مدد سے ناکارہ بنایا گیا تھا۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے راولپنڈی میں جو جہاں پہلے کسی زمانے میں اوجڑی کیمپ ہوتا تھا اس کے نزدیک حمزہ کیمپ ہے، اس کو نشانہ بنانے کا انہوں نے دفاع کیا ہے، اور یعنی کہا کہ جی ہم نے وہاں پہ پھینکا ہے، حمزہ کیمپ کو نشانہ بنایا، دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن ہمارے ISPR کے ادارے نے اس کو کہا کہ جی وہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لی ہیں۔ اور بھی کوئٹہ میں بھی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں تفصیلات ابھی نہیں دی گئی ہیں، اور 12 اور 13 مارچ کے درمیانی شب کو پاکستان نے افغانستان میں شدت پسندوں سے منسلک جو تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی
ہماری کارروائیوں میں دارالحکومت پکتیا اور قندھار میں شدت پسندوں اور ان کے معاون ڈھانچے بشمول لاجسٹک بیسز اور کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور افغان طالبان کے ترجمان نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستانی طیاروں کی جانب سے گزشتہ رات کی گئی بمباری کے دوران عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس میں ان کے بقول کے چند خواتین اور بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ جی پاکستانی طیاروں نے قندھار کے ہوائی اڈے کے قریب ایک نجی ایئر لائن پر لائن ان کی ہے جی قوم ایئر، اس کے ایندھن کے ایک سٹوریج پر نشانہ بنایا ہے، اور ان کا کہنا تھا اس سے ایک تاجر کو کے نجی فیول ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ یہ ان کا افغان طالبان کا ایک کہہ لیں کہ دعویٰ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری خبر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں سیاحت بڑی عروج پر تھی، مگر اب وہ سیاحت وہاں پر دم توڑ رہی ہے۔ کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر سیاح بڑی تعداد میں آتے تھے، آپ کو پتہ ہے دبئی میں، اور ایون کہ قطر میں بھی آتے تھے، کمپنیز آ رہی تھیں، وہ سب لوگ پریشان ہیں، اور وہاں پر ٹورزم نہ ہونے کے برابر ہے۔ قطر ایئر لائن نے تو اپنا آپریشن سارا کئی دن سے بند کیا ہوا، اور اب لوگوں کو پریشانی اور فکر اس چیز کی ہے کہ ابھی تقریباً 1.25 مہینے باقی ہیں حج میں، تو اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو خدا نخواستہ حج کے معاملات کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے پوری دنیا کے لاکھوں لوگوں کو اور سعودیہ کے لیے بلین آف ڈالر کے خدا نخواستہ نقصان کا خطرہ ہے، اگر اس سے پہلے یہ جنگ نہ ختم ہوئی تو معاشی طور پر ظاہر ہے پوری دنیا کو اور جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قبرص آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے، چھوٹا سا، اور وہ سیاحت کی صنعت کے لیے ریکارڈ ساز جو ہے، وہاں 45 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، اور وہاں بڑی ترقی ہو رہی تھی، لیکن وہاں برطانیہ کا ایک بیس ہے، اور وہاں پہ ابھی پچھلے دنوں ایران نے ڈرون حملہ بھی کیا ہے، اور ہوٹل انڈسٹری وہاں بڑی پریشان کن ہے، ایئر انڈسٹری بڑی پریشان کن ہے، تو پوری دنیا میں حالات ایسے چل رہے ہیں۔ ہم آپ کو باخبر رکھیں کہ توصیف سید ولاگ آپ دیکھتے رہیں، ہم ہر دوسرے دن یا تقریباً ہر روز اپنا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ویڈیو میں بہت کم کہا ہے، اگر پاسبل ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ہماری کوئی رہنمائی کریں۔ ابھی ہمارا چینل نیا ہے، تو آپ کا تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔